बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद इलियास। नाज़रीन, मुसलमान कौन है? इस्लाम के नुक्ते नज़र से मुसलमान की तारीफ क्या है? इस्लाम कहता है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान या दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन मैं आप सब देखने वालों से ये सवाल पूछता हूँ कि लाहौर से एक फैमिली गुजरावाला जाती है, रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो मदद के लिए रुक जाती हैं। पास में मौजूद वहाँ के लोग जिन्होंने उस खवातीन के साथ जो सलूक किया वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, वो आप लोगों के इल्म में है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से सवाल ये है कि क्या वो औरत मुसलमान नहीं थी? क्या जिस इंसान ने उस औरत के साथ जो सलूक किया वो मुसलमान नहीं थे? क्या आप लोग मुसलमान नहीं हैं? अगर आप सब मुसलमान हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है? अगर तो आपकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सवाल करता हूँ जनाब अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान से कि वजीर आजम इमरान खान साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मुल्क में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कानून नाफिज करें जिससे कम तमाम मुसलमान इस मुल्क में स्पेशली खवातीन आज़ादी के साथ रह सकें। मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं? जी, कल बरोज़े क़यामत आप लोगों से इस बात का सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ताला आप लोगों से पूछेंगे कि मैंने आपको एक मुल्क का हुक्मरान बनाया था, मैंने आपको एक मुल्क की हुक्मरानी सौंपी थी, मैंने आपको एक मुल्क के एक सूबे में वजीर आला तैनात किया था, मैंने आपको एक पुलिस का हुक्मरान बनाया था, तो क्या आप सबकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें? उस औरत के साथ जो हुआ, क्या इस मुल्क के लोग अपनी खवातीन को महफूज समझते हैं? ऐसा पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। ज़ैनब के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब जो इस खवातीन के साथ हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक है, शर्मनाक है हम सब लोगों के लिए। क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है? क्या हमें वो तरबियत नहीं सिखाई गई जिसमें हमें ये बताया जाए कि एक खवातीन का अदब कैसे करना है, खवातीन का एहतराम कैसे करना है, एक औरत को इज्जत कैसे देनी है? ये मेरे कुछ सवालात हैं पाकिस्तान के लोगों से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आला हुक्मरानों से, जिनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो इस मुल्क में ये कानून नाफिज करें। मज़ीद इस टॉपिक पे मैं आपको ले चलता हूँ गोहराबाज की तरफ कि उनकी राय लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वाक़ये को लेकर। जी गोहराबाज। जी शुक्रिया अहमद, आपने मुझे लबकुशाई का मौका दिया। आज ये जो वाक़या हुआ है बहुत दिलखराश वाक़या है। ऐसे वाक़यात माजी में बहुत होते रहे हैं लेकिन अब बस हो चुकी है। आप देख रही हैं कि इस तरह का जो माहौल है एक पाकिस्तान में बन चुका है। हमारा क्या इमेज जा रहा है अक़वाम आलम में, हम लोगों को ये लोग ज़हनी तौर पर जिनसी यतीम समझ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग जो हैं इन्हीं की वजह से हमारा पूरा इमेज जा रहा है। अब यहाँ पर हुकाम बाला का बहुत ज़्यादा किरदार बनता है। हुकाम बाला के अलावा हम लोगों का भी एक किरदार बनता है। अगर हम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। हमें अपने बच्चों को घर से ही ये तरबियत देनी चाहिए। आज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उसके अलावा जो है बाहर माहौल भी मैं देखता हूँ। आज जो माहौल बन चुका है हमारे यंगस्टर्स में थोड़ी सी तहजीब कम हो गई है। उसका मकसद क्या है? एक जनरेशन गैप। हमारे वालिदैन जो हैं आजकल के जो हैं थोड़ा सा जनरेशन गैप रख दिया उन्होंने, क्योंकि वो समझते हैं ये जो बच्चा है ये नई टेक्नोलॉजीज को देख रहा है, ये थोड़ा नया जनरेशन न्यू जनरेशन है, इनको अपने हिसाब से जीने दें, हम ओल्ड हैं, हम थोड़ा वो करें। ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करें। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठें, बात करें और उनके जो जज्बात हैं उनको समझें और उनको एक पॉजिटिव मैसेज दें। उनकी तरबियत इस तरह से करें कि नेक्स्ट अगर कोई इस जैसा दरिंदा माशरे में पैदा ना हो,
کیونکہ یہ جو درندے ہیں یہ ہماری صفوں میں سے ہی اٹھ کے آتے ہیں. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عورت کا ادب کرنا سکھائیں. بالکل، عورت کا ادب کرنا سکھائیں، اپنے بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں. اس کے علاوہ اور ہمارا بینگ اے مسلم حق بنتا ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ عورت مسلمان تھی کیا نہیں تھی، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، یا وہ جو لوگ آئے تھے وہ مسلمان تھے کیا نہیں ہیں. اگر ہم اس چیز کو مسلمان اور دین سے بھی ہٹ کر انسانیت اور اخلاقیات پہ دیکھیں، کیا یہ واقعہ اخلاقیات سے گرا ہوا نہیں ہے؟ بالکل. کیا یہ کوئی بھی مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. کوئی بھی مذہب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ عورت عیسائی، ہندو یا کوئی بھی ہوتی، اس چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھا. ہمیں اس چیز سے غرض تھا کہ یہ انسانیت کے خلاف کام ہوا ہے، اور جو چیز انسانیت کے خلاف ہوگی، بینگ اے مسلم، ہمیں اس کے خلاف کنڈیم کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسلام کے نقطہ نظر سے ان کی کیا، یعنی کہ ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ایسے لوگوں کا جو اسلام کے نقطہ نظر سے علاج ہے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے. اب ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں، ابھی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ایک بندے کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں اس نے ساری وہ ریسرچ کی ہوئی تھی. ریسرچ یہ تھی کہ جب اس طرح کا قانون لانا چاہ رہے تھے تو کنڈیم کر رہے تھے اس کو فواد چودھری صاحب، کنڈیم کر رہی تھی اس کو شیری مزاری اور اپنا بلاول بھٹو بھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یو این نیشنز کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، یو این نیشنز میں ہمارے ایک اچھا مقام ہے. اگر ہم نے یہ اسلامی قانون رائج کر دیا، سر عام پھانسی دے دی بندے کو، اس کا سر کاٹ دیا، یا جو بھی ایک چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیں، تو اس طرح کے قانون اگر ہم لگائیں گے تو ہم تو جلاد بن جائیں گے لوگوں کے سامنے، یو این نیشنز کے سامنے ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو بھی قانون بنائے ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں، انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے ہیں. تو اگر یہ قانون فالو نہیں کیے جائیں گے تو یہ تو ہوگا، یہ کام چلتا رہے گا، اس کو ہم نہیں روک سکتے. تو فی الفور جو میرا مطالبہ ہے حکام والا سے کہ جو ہمارے اسلامی قانون ہیں ان کو پارشلی، کمپلیٹلی میں نہیں کہہ رہا، کمپلیٹلی میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو پارشلی تو کم از کم آپ لگا سکتے ہیں نا. مطلب کچھ تھوڑی سی سختی کریں، کچھ آپ تھوڑی سی ان کو سزا دیں گے تو تبھی جا کے نا یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. ورنہ یہ چیزیں جو کہ تو رہنے والی ہیں. آپ کو ایسے اور بہت سے کیسز ملنے والے ہیں، وہ کل کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مائیں بہنیں ہوں. تو خیال کریں، ٹرائی کریں کہ اس چیز کو ختم کریں تاکہ نیکسٹ ہمیں ایسی کوئی دل خراش جو واقعہ ہے سننے کو نہ ملے. جی احمد. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ گوہر عباس نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں، اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اس کا ایک مسئلے کا حل بتایا ہے. خدا نخواستہ اگر آنے والے وقت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سر عام سزائیں دیں. ان کی اسلام کے لحاظ سے، اسلامی نقطہ نظر سے ان لوگوں کی جو سزا بنتی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو ہمارے آنے والے وقت میں یہ کسی اور خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ وہ کوئی ہمارے گھر میں سے کوئی خواتین ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں سے کوئی خواتین ہو سکتی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پر حکام بالا سے، کہ خدا را ہوش کے ناخون لیں. کوئی ایسا سسٹم بنائیں ایسے درندے لوگوں کے لیے جو پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ملک میں کوئی باہر سے خواتین آتی ہیں، ان کا اگر وہ ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان کے وہ حقوق پامال کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے جن سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو، یا جن سے ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو کہ نہیں، ہم نے عورت کا احترام کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ برا سلوک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک چیز کا اعلان کرتا چلوں گا. یہاں پہ تھوڑا سا دا سویگ ایم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج میں اور احمد یہاں سے آپ لوگوں کو ایک نئی چیز بتانے لگے ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ بھول چکے ہیں اسلام کی معراج کیا ہے، مسلمانوں کی معراج کیا ہے، مسلمان ہوتا کیا ہے. ہمیں اپنی ڈگنیٹی کا ہی نہیں پتا، ہم کتنے عظیم لوگ ہیں اور ہمیں رسول اللہ نے کیا تربیت سکھائی ہے. تو ہم وہ جو ساری چیزیں ہیں، ایک کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے، تو ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ہو از مسلم. ایسے ہم نے نام رکھا اس کا ہو از مسلم. تو ہم اس میں بتائیں گے ایک کردار لائک ایک ٹیچر کیسا ہونا چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے، والد کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ان کو کس طرح سے نبھانا چاہیے، راہ چلتے ہوئے آپ کو لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. تو جب وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور اس پہ اگر عمل ہوگا، مین چیز ہے عمل. علم تقریباً لوگ رکھتے ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ جو کہ بات سمجھتے ہیں لیکن اس کو کرتے نہیں. لائک اذان ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے نماز نہیں پڑھوں گا گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں.
اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج سے اگر آپ خود سے وعدہ کریں, ہماری سیریز بھی آپ دیکھیں گے, اور خود سے آپ وعدہ کریں کہ جو بھی چیز بتائی جا رہی ہے اس پہ ڈیلی آپ عمل کریں, تو دیکھیں تبدیلی یہیں سے آئے گی. تبدیلی تبھی کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک ہم لوگ چینج نہیں ہوں گے. لاکھ حکومتیں چینج ہو جائیں, لاکھ کچھ بھی ہو جائے, آپ کبھی بھی تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے. ہم کہتے ہیں معاشرے میں برائی ہے, سب لوگ برے ہیں, تو ہمیں تبدیلی چاہیے, ہمیں لوگ صحیح چاہیے. تو ایک اپنے آپ کی اصلاح کرو نا یار. ایک انسان کی آپ نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی, تو آپ نے ایک انسان تو برائی میں سے ہٹا دیا, اور وہ کون تھا؟ وہ آپ خود تھے. تو اپنے آپ کو آپ کم از کم نکالیں. اگر آپ نے ہر بندہ اپنے اصلاح کرنا شروع کر دے گا, دوسروں پہ تنقید نہیں کرے گا, تو دیکھیں کیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. جی احمد, یہاں پر میں نے آپ کی بات سنی, مجھے بہت اچھا لگا. یہاں پر مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کسی بڑے نے کہا ہے, کسی بڑے سے میں نے سنا ہے کہ خدا کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہیں ہوتی. خدارا پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نیکی کریں. نیکی نہیں کر سکتے تو خدارا برائی بھی نہ کریں, کیونکہ جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے برائی تو کی ہے. آپ نیکی کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ نیکی نہیں کرتے تو خدارا برائی بھی نہ کریں, کسی کی عزت بھی نہ خراب کریں. خدارا یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اور میری حکام بالا سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں جس سے ہمارے ملک کی خواتین محفوظ رہیں, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی جو زینب کے ساتھ ہوا ہے وہ ابھی ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے. خدارا اس پر نوٹس لیں, اس پر فوراً ایکشن لیا جائے, فوراً ایکشن لیا جائے خدارا, اور ان مجرموں کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو کہ باقی لوگوں کے لیے ایک عبرت بنے. مجھے اور گوہر عباس کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.